पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूँगा। गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। कोई एविडेंस है तो उस पर फिर मतलब है वो लेके आए आगे, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान के वो ये डिक्टेट करते हैं कि हमें इस वक्त एक होने की ज़रूरत है और हमें इंशाल्लाह एक होकर ही इस तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। इस निज़ाम को दफन करना है जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम पर दिन रात हम पर तानादानी हो रही है। अगर आपसे इमदाद नहीं लेंगे तो कोई हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमने सीख लिया, हमने सबक हासिल कर लिया और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम की आन पर, पाकिस्तानी कौम के शहीदों के खून के फख्र पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इज्जत की खातिर हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना है। अंदर से जो सिचुएशन है वो सियासी भी इतनी खराब होती नजर आ रही है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आखिर होने क्या जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाए हुए है और अपने अपने पत्ते अपनी अपनी समझ और फहम के मुताबिक खेल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब किस तरफ जा रहे हैं फिलहाल इसकी भी क्लैरिटी नजर उतनी नहीं आती कि आखिर उनकी जो तहरीक अदल है वो क्या बीच में रह जाएगी या फिर वो भी बेल मुंडे चढ़ेगी या फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब टोटल कन्फ्रंटेशन कोर्स पर जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अमेरिका की जानिब से धमकियां आई हैं, ऐसा लगता है कि वो अब धमकियां सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहेंगी, वो धमकियां आगे जाएंगी। इन तमाम उमूर को ज़ेरे बहस आज हम लेकर आएंगे और बड़ी अहम बातें भी होंगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। क्या कहा सियासी रहनुमाओं ने, जरा उनकी गुफ्तगू सुन ले, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सारी पॉलिटिकल जमातें जो आज यहाँ मीटिंग में थी वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे मुत्तहद हैं, मुत्तफिक हैं और एक आवाज़ से बात कर रहे हैं। मुल्क की सलामती जान से अजीज है, लेकिन किसी जज्बाती फैसलों की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता को ऐसा वक्त आ गया तो इस मुल्क में 20 करोड़ के लोग एक आवाज़ से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कोई बनाना स्टेट नहीं है, हम कोई इतने ही मुर्दार नहीं है। हमें इतना मनफी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ गया तो बच के नहीं जाएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट के तरफ जाएंगे तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी धमकी के बगैर भी हम अपनी तबाही के लिए असबाब पैदा करें। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। एक तरफ हमें वो हमसे अपना काम करवाना चाहते हैं और फिर हमारे साथ हमदर्दी भी नहीं रखते। हमें अपनी तरफ से तो किसी से भी दुश्मनी नहीं बोल लेनी ना, लेकिन कोई अगर हमारे सर पर एक इस तरह का चैलेंज थोप रहा है, हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, तो हमें अब ये फैसला करना है कि हम कोई कौमी एजेंडा तो वज़ा करें। फौरी तौर पर मुकाबला करने के लिए क्या कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है और ये मकबूल जान साहब ने, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं आप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ वफाकी वज़ीर जनाब जाफर इकबाल साहब होंगे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि अगले सेगमेंट में जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायद। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और हम एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए। मैं जाफर इकबाल साहब आप ही से आगाज करूंगा, क्या वो कलेक्टिव सोच सर हमने बिल्ड कर ली है और क्या हमने तहैया कर लिया है कि अब हम चुके उस तरह के इत्तेहादी या दोस्त नहीं रहे अमेरिका के, तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करना पड़ेंगे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जाफर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। ऐसी बात नहीं है कि आप इस तरह के मामलात में किसी एक जगह बैठ के और कोई एक मुतय्यन स्टेटमेंट और मुतय्यन मौकफ दे के और खामोश हो जाएं। इसमें सबसे पहले तो आपके नर्व्स मजबूत होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के और तमाम रियासती इदारों के और पाकिस्तानी अवाम के इस बारे में जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, उसमें बिल्कुल यकसानियत है। रही बात कि जो हमें ये धमकी है उनके मुकाबले में हमारी ताकत क्या है, तो बतौर मुसलमान हमारी ईमान का हिस्सा है कि जब अल्लाह की राह में और अल्लाह के नाम पे आप निकलते हैं, आप मुस्लिम सिपाह हैं, तो
پھر آپ کی مدد اور امداد غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اور وہ اس حد تک کہ آپ کو جو یقین اور احساس نہیں۔ آپ نے شروع میں جو باتیں کی کہ ہمارے اندرونی سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں، جی جب ملک کی سلامتی کی بات آئی یا کسی نیشنل ایشو پہ اکٹھے ہونے کی بات آئی، وہ یمن میں فوج بھیجنے کی ہو، وہ نیشنل ایکشن پلان کی ہو، وہ آپ کے آئندہ انتخابات کے لیے آئینی ترمیم کی ہو، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری سیاسی قیادت بلوغت کا ثبوت دیتی ہے، وہ اکٹھا مل بیٹھتی ہے اور مل بیٹھ کے پارلیمان کے فورم پہ فیصلے کرتی ہے، اور یہ بڑی خوش بات ہے۔ لیکن اس بات کو کبھی پروجیکٹ میڈیا نے نہیں کیا، شاید یہ کوئی اتنی نہیں ویلیو رکھتی کہ یہ بھی ملک و قوم کو بتانا ہے۔ اور آپ کی قومی اسمبلی میں جو لوگ مل بیٹھے، ہماری ساری پہلی صف کی جو سیاسی قیادت ہے، اکابرین ہے سیاسی جماعتوں کے، بہت بڑا خطرہ ہے اگر امریکہ کوئی ایسی جارحیت کرے۔ ہمیں اسے اس طرح نہیں کہ ہم کو جذباتی انداز میں کہنے جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کیا امریکہ بہادر کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بالکل دنیا سے مٹا دے اور ختم کر دے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو جعفر اقبال صاحب، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور یہ مقبول جان صاحب، سر اب تک جو رسپانس آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کی آرمی کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے اتنا رسپانس، جس لیول کی دھمکی یا جس لیول کی زبان استعمال کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے؟ یہ دھمکی جو ہے یہ گزشتہ 6-7 ماہ سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی پہلی دھمکی تو نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کا ٹویٹ جو ہے وہ اس نے نیو ایئر کی رات کو کہیں اپنی ڈانس پارٹی ختم کر کے 3 بجے کے قریب اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس نے ٹویٹ جو ہے نیو ایئر کی، ظاہر بات ہے اس وقت آپ کچھ کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اس نے یہ ٹویٹ پاکستان کے بارے میں کیا اور ایک ٹویٹ انہوں نے ایران کے بارے میں کیا۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں آ رہا تھا اس کا مائک پینی جو تھا، مائک پینس جو آیا وہ جس وقت یہاں پر نائب صدر آیا ہے بیکگراؤنڈ میں، تو اس نے تو وہ دیکھیں اس نے جس قسم کی دھمکی دی تھی، اور دوز ڈیز آر اوور، اس پہ ریکس ٹیلرسن نے جب کہا کہ آپ اپنی علاقہ کھو دیں گے، تو یہ دھمکیاں 3-4 مہینے سے چلی آ رہی تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو سیریس نہیں لینا چاہیے، وہ بنیادی طور پر اس انٹرنیشنل پالیٹکس کو نہیں سمجھ رہے۔ ٹرمپ وہ واحد صدر ہے کہ 1995 میں کانگریس نے یہ قرارداد پاس کی تھی کہ اسرائیل میں یروشلم میں ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا جائے اس کا امریکہ کا جو ایمبیسی، لیکن 32 سال تک کوئی صدر یہ سٹیپ نہیں لے سکا تھا، ٹرمپ نے وہ لے لیا۔ ٹھیک، اس نے کہا وہ بیرونی طور پر اس نے کوئی حرکت کیا، جو اس نے کہا تھا الیکشن سے پہلے وہ کر گزرا ہے، اب بھی وہ کر گزرے گا، لیکن کر گزرنے میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو دھمکی ہے جو وہ دے رہا ہے، اس کے بعد وہ اکنامکلی آپ کو سٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، سینکشنز لگائے گا۔ ابھی آپ نے سینکشنز لگنے والی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیپ اب آنے والا ہے اگلا سٹیپ؟ دیکھیں سینکشن لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے اتنی بیڑی بیوقوفی کی ہوئی ہے، آپ نے 4-5 سالوں کو $40 ارب کے قریب آپ نے قرضہ لے لیا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے IMF پہ پاس جانا ہے، IMF کہے گی کہ بھائی جناب آپ پیسے لیتے ہو آگے سروائیو کے لیے، یہ ہماری شرائط ہیں، اور IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ تو امریکن ادارے ہیں بیسیکلی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے کیسے نکلیں گے، اس کے لیے آپ کو پالیسی شفٹ چاہیے۔ 3rd سینکشن کے بعد اصل ایشو آئے گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کرنا یہ ہے کہ 35 ایریاز اس نے گنے ہوئے ہیں جہاں وہ اسٹریٹجیکل اسٹرائک کرے گا، کیونکہ امریکہ پیدل تو پاکستان میں آنے سے رہا، اور وہ یہ بھی آ کے اپنی جان بچا کے نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ جی ڈیپ ود ان دا اسٹیٹ سر، پاکستان کی زیادہ آبادی والے علاقوں میں بھی سنا ہے کہ ایسے پن پوائنٹ کیے گئے ہیں علاقے۔ جی اس کا نشان ان کی ویب سائٹ میں مل جاتے ہیں نا ان کے، کہ مرید کے میں ہم سٹرائک کریں گے، ہم اس کے بعد بارہ میں سٹرائک کریں گے، اس کے بعد بہاولپور میں سٹرائک کریں گے، کوئٹہ کے 1-2 علاقے ہیں، پشتون آباد میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، وہ سٹرائک کریں گے جہاں سمجھتے ہیں طالبان شورا ہے، اس کے ساتھ کراچی کے 3-4 علاقے ہیں، کوئی 35 علاقے انہوں نے باقاعدہ میپ پہ یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا اور یہ صاحب کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈونٹ ٹیک ٹرمپ سیریسلی، یو ہیو ٹو ٹیک ہم سیریسلی۔ اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، ٹریول بین کا پورا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب سر، ایک کلیکٹڈ
ایک جانا چاہیے تھا ریسپانس جو گیا بھی ہے، لیکن کچھ بیانات ایسے بھی آئے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ ایک بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب مشرف دور میں جو بلنڈرز ہوئے وہ یاد دلوا رہے تھے خواجہ آصف صاحب، اور ایک ٹویٹ یہ بھی آیا ہے کہ ٹرمپ اور ہم امریکہ اور پاکستان ایلائز ہیں، دوست ہیں، اور دوستوں میں جنگ نہیں ہوا کرتی. ڈو یو تھنک کہ اس سب کے باوجود ہم ابھی بھی دوست اور ایلائز رہ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی حیدر بھائی، آج بھی ہم امریکہ کو دوست کہتے ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہ رہی ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری پالیسی ایک ٹیلی فون کال پہ یو ٹرن لے کے اس دن سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ غیروں کی جنگ ہے. غیروں کی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہم اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں اور اپنے پڑوس میں افغانوں کو مروا رہے ہیں، اور ہمارے فضا، ہمارے زمین، ہمارے سمندر ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں کیا ملا؟ 57,000 بار یہاں سے جہاز اڑ کے افغانستان پر بمباری کی. وہی موقف جو 9/11 کے بعد میں نے اور میری پارٹی نے اپنائی تھی، آج پوری سول اور سیاسی عسکری قیادت سب متفق ہے اس بات پر کہ یہ پرائی جنگ ہے، یہ تو ہماری جنگ تھی نہیں، یہ تو ہم پر مسلط کی گئی. دیکھیے علی حیدر بھائی، آپ یہ کہنے کی حد تک آپ کی بات صحیح ہے نا. دو لفظ آپ نے زبان پر لا کے کہا کہ مشرف کے ساتھ ہم نے دیا. آپ اسمبلی کی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، اگر میں بیست اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوں اور MMA کی حکومت خیبر پختونخوا میں اس بنیاد پر آپ مجھے مشرف کا ساتھی کہتے ہیں، تو پھر آج خورشید شاہ بھی نواز شریف کا ساتھی ہے اور عمران خان بھی نواز شریف کا ساتھی ہے، کیونکہ ایک کی حکومت پارٹی کی KPK میں ہے، دوسرے کی سندھ میں ہے. لہٰذا یہ منطق اور یہ لاجک لوگ سمجھتے ہیں، یہ کوئی اس پر یقین نہیں کرتا. لہٰذا جو موقف ہماری تھی، 70,000 لاشیں آپ نے دی، $120 ارب کا نقصان ہوا. آپ کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سیکورٹی چیلنج ہے آپ کو. آج بھی آپ امریکہ کو کہتے ہیں ہمارا دوست ہے، اور امریکہ جو بات دیکھیں 2015 میں ایک بات مجھے کرنے دے. 2015 میں تمام اخبارات میں آج بھی میرے پاس موجود ہے، پینٹاگان کی رپورٹ ہے، پینٹاگان کوئی دکان نہیں ہے، کوئی ریڑھی نہیں ہے، کوئی چولے والے نہیں ہے. پینٹاگان کی مثال ایسی ہے جو جیسے آپ کا GHQ ہے، وہ رپورٹ دیتی ہے USA کو، ان کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو آپ کے لیے چیلنج چین اور روس ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. دوسری نمبر پر انہوں نے بات کی میں اس نقطے پہ دوبارہ آؤں گا حمداللہ صاحب، چونکہ وقت کا میں وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے ناظرین، جو بات حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھایا جائے گا. ہمیں کہا یہی گیا تھا کہ روس گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں اس جنگ کا حصہ بننا پڑا تھا. ہم پہلے اس جنگ کا حصہ بن گئے. 9/11 کے بعد بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر ہم حصہ نہیں بنیں گے تو پھر شاید ہم اس جنگ میں فریق بن جائیں. ہم اس جنگ کا حصہ بن گئے. تو اب تک کیا ہم اس جنگ سے، اس کمبل سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے؟ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو خادم حسین رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ٹیک اے بریک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعرہ بلند کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کے ایمان کا سب سے اہم اور سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس نعرے کے بعد جو پورا فیاسکو ہوا میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ دھرنا اور یہ سب چیزیں. ایک بات بڑی ثابت ہو کے جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ تحریک، یہ جماعت جو ہے وہ مذہبی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک اہم سیاسی جماعت بننے کے پروسیس میں بھی ہے. اور NA20 کے 120 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس تحریک نے جو ہے وہ اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے بڑی خاطر خواہ جو ہے ایک پروگریس نظر آئی. تو اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی اگر سامنے آ رہے ہیں تو پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کی جانی چاہیے اس تحریک کے قائد، اس تحریک کے رہنما سے، کہ جو اس کا تعلق براہ راست اس ملک کے مستقبل سے ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے نن ادر دین قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خادم حسین رضوی صاحب نے. رضوی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ آگاہ ہوں گے اس وقت ملک کو کن خطرات کا سامنا ہے، اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی. میں اندرونی خطرات پر بھی آتا ہوں، لیکن بیرونی طور پر آپ بڑی واضح طور پہ ہمیں
اشارہ مل چکا ہے, پتہ لگ چکا ہے کہ امریکہ بہادر اب ہمارے در پہ ہے, اور وہ پاکستان کو اپنی کوتاہیوں, اپنے فیلئرز کا مورد الزام بھی ٹھہرا رہا ہے, اور وہ آگے چل کے کچھ مشکلات بھی ہمارے لیے کھڑی کر سکتا ہے. ایسی صورت میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تو پہلے دن سے ہی الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, اور پاکستان نے اسی بنیاد پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ, کہ اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو, اپنی جنگی صلاحیتیں ہمیشہ تیار رکھو. پاکستان ہمیشہ اس آیہ کریمہ پر عمل کرتا رہا ہے, اور پورے عالم اسلام میں پاکستان وہ واحد مملکت اسلامیہ ہے جس نے ایٹم بم تیار کیا, اور جس نے شاہین, غوری, ابدالی میزائل تیار کیے, حطف 9 تیار کیے, خالد ٹینک تیار کیے, اور درار ٹینک تیار کیے, اور دنیا کی بہترین اسلامی فوج لیکن قبلہ آپ کو نہیں لگتا کہ 9/11 کے بعد یہ گھوڑے جو ہم نے اپنے لیے تیار رکھنے تھے یہ تو ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیے؟ نہیں گھوڑے ہمارے پاس ہی ہے, تھوڑا سا گھوڑے جو ہے وہ ان کو وہ ہے زین جو ہے وہ تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی گئی, لیکن گھوڑے ہمارے قلعے پر ہی باندھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ زین دوبارہ جو ہے وہ غزنوی کے وارث اور ابدالی کی وارث اور خالد کے بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث اور صلاح الدین ایوبی کے وارث ان گھوڑوں پر سوار ہوں گے, اور ٹرمپ کو اس بات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ٹرمپ آزما لے, اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, 2 عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بے شک بے شک. علامہ صاحب میں آپ کی بات قطع کلامی معاف, اب چونکہ میں کچھ جسارت ایسی کروں گا, میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا آپ ایک سیاسی فورس اور طاقت کے طور پر بھی آپ کی جماعت سامنے آئی ہے, تو پھر میں آپ سے کچھ اجازت ضرور چاہوں گا کہ کچھ سخت سوالات بھی, کچھ چپتے سوالات بھی میں آپ سے ضرور کروں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کا خندہ پیشانی سے جواب بھی دیں گے. علامہ صاحب کچھ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی آپ کی جس میں براہ راست ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ نے کھری سنائی بھی تھی, اور کچھ الفاظ بھی ایسے استعمال ہوئے تھے جن کو میں نشر نہیں کر سکتا. اگر میں یہ دیکھوں کہ کل کو تحریک لبیک کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا, تو تحریک لبیک کی کیا خارجہ پالیسی یہی ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے سفارتی تعلقات کو ڈیل کیا کریں گے جن میں سخت زبان یہاں تک کہ گالیوں تک کا عنصر نمایاں ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگی, اور میرے آقا و مولا نے خود بھی حکومت فرمائی ہے, 4 خلفاء نے بھی کی ہے, بہادر شاہ ظفر تک ہمارا دبدبہ رہا ہے, خلافت عثمانیہ تک رہا ہے. تو اگر ہمارے کوئی 2 جملے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پورا نظام ہی الٹ پلٹ جائے گا, یہ باتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا نظام آئے گا تو دنیا میں فرض بالمحال میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی پالیسی کیا ہوگی, کیونکہ جو ملک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو وہ خارجی طور پر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. جی ڈی پی کا اس وقت 70% ہم تھریشولڈ کراس کر چکے ہیں, ہمارا جو قرضہ ہے ملک کا وہ اپنی دہلیز کو پار کر چکا ہوا ہے. آپ کا کوئی معاشی پلان ہے اس ملک کے لیے؟ کیا بات ہے, بہت بڑا آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام آیا, عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا, اور ایک رات گزری تھی تو صبح تک نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا. جو اربا پتی جنہوں نے ملک لوٹے ہوئے تھے خزانے, وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ ہم سے پوچھ جائے. انہوں نے خود سب کچھ اس قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا. اور انشاءاللہ سادہ بود و باش ہوگی حکمرانوں کی بھی اور رعایا کی بھی, اور حکمرانوں کی جو ہے وہ 60 لاکھ گھڑی کوئی نہیں باندھے گا, اور دہی کم ہو جائے بھور بان میں, دہی کے کنڈے کم ہوں تو جہاز لاہور دہی لینے کے لیے نہیں جائے گا,
بلکہ ان کو کہا جائے گا یہ سبز مرچیں جو ہے ان کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ علامہ صاحب دیکھیں، میں ایک بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ، یہ خطیبانہ جملے لگتے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر میں ایک لیڈر سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک پلان ایکسپیکٹ کروں گا، امید رکھوں گا کہ مجھے وہ پلان بتائے گا۔ قرضے کیسے واپس کریں گے جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ تو خطیبانہ جملے تو کام نہیں آئیں گے نا سر؟ نہیں، وہاں خطیبانہ تھوڑے جملے تھے، وہاں تو اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں تو لوگ اپنے مخالفین کی قبروں کو ہڈیاں بھی نکال کر ان کے درے مارتے تھے۔ کیا کرتے آپ؟ اسلام بڑا ایک برکت والا نظام ہے، کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا۔ اب باتیں تو نہیں نہ صرف کرنی سی، یہ بل پاس ہونے سے اسلام تھوڑا آئے گا۔ یہ بل جی پاس ہوا، اب اسمبلی کے پاس جائے گا، اسمبلی اس بل کو کیا پاس کرے گی؟ جو خود کروڑوں اربوں کے قوم کے لٹیرے ہیں وہ کیا پاس کریں گے کہ اسلام آئے؟ اسلام کو انہوں نے 70 سال ڈرا کر رکھا۔ اسلام کی کون سی بات ہے جس پر انہوں نے عمل کیا؟ بلکہ اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو سود کے مسئلے میں آپ کو پتہ ہے، آپ کے جو آپ نے آپ کو بڑا لوگ کہنے والے، وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں مدرسے کھول دیں، جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے، ہم مدرسے تو نہیں۔ جب آپ اسلام کو یہ آپ مقام دیں گے تو اسلام تو آپ کی مدد نہیں نہ کرے گا۔ اسلام تو اسی وقت مدد کرے گا کہ جب آپ کے پاس 8 تلواریں بھی ہو تو آپ بدر کی طرف چل پڑے، فرشتے تو تب آئیں گے نا۔ آپ جو ہے 20 قسم کے کھانے کے بعد پھر غریبوں کی باتیں کریں، 400 کنال کے اندر رہ کر، 300 کنال کے اندر رہ کر پھر غریبوں کی باتیں کریں، ایسے تو اسلام تھوڑا آئے گا۔ میں اگر پریکٹیکل بات کروں، ایک پریکٹیکل بات کروں، دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ جکڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے قرضوں میں، کریں آپ اگر آپ کے پاس حکومت یا اختیار آتا بھی ہے اور اگر اپنی پالیسی آپ تبدیل بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم نظام تبدیل کریں گے، تب بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اتنے ملکوں کا اور آئی ایم ایف کا قرضہ دینا ہے، وہ آپ کو اپنی شرائط پر چلائیں گے۔ اس کا کوئی لا عمل، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کی تھوڑے عرصے بعد جماعت الیکشن میں جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا قبلہ، میں بسم اللہ، یہ تو بڑا آپ نے پھر اہم سوال کر دیا۔ دھرنے کے اندر آپ نے فیض آباد دیکھا کہ قوم نے کروڑوں روپے کی وہاں چیزیں لا کر ہمیں دی، کروڑوں روپے کی، یعنی رضائیاں، بسترے، کھانے، اور پورے ملک میں جہاں دھرنے ہوئے سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ قبلہ قرضہ 70 ارب ڈالر ہو گیا ہے، بسترے اور کمبل بھی لا کر وہ عوام کے چند پیسوں سے نہیں دیا جائے گا، 70,000 ڈالر بھی نہیں۔ کمال ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے حضور کے غلام موجود ہیں پاکستان میں جو انشاءاللہ ایک بندہ ہی دے دے گا، لیکن ان کو پتہ ہو کہ آگے وہ ہڑپ کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی ایک کمپنی جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی بنانے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ روڈوں پر بھی پیسے رکھ جائیں گے جی قرض ادا کریں۔ آپ قبلہ یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل چندے پہ چلے گا، معاشی پالیسی کوئی نہیں ہوگی ہماری، چندے پہ چلے گا پاکستان۔ چندے پر نہیں چلے گا، ایسی برکات آئیں گی، ایسی حضور برکات آئیں گی اسلام کی۔ جب اب چل کمال ہے، اسلام تو خود رحمت والا نظام ہے نا۔ تو جب زمین وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے نا تو آسمان بھی اپنے برکت کے دروازے کھول دیتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی۔ تو تورات اور انجیل کے نظام سے یہ برکت ہے، تو محمد عربی کے قرآن جب آئے گا تو بتائیں آسمان کتنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین کتنے خزانے باہر لا دے گی۔ سر مجھے یہ بتائیں، میں ذرا اندرونی صورتحال پہ قبلہ آتا ہوں، جو ملک کی اندرونی صورتحال ہے۔ اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ہم پہ پریشر یہ آتا ہے کہ تم نے فلاں کو بھی پال کے رکھا ہوا ہے، تم نے فلاں کو بھی پال کے رکھا ہوا ہے، کسی کا تعلق کسی مذہب، کسی کا تعلق کس مسلک سے، کسی کا تعلق کس مسلک سے۔ آپ کی جماعت، یہ برملا میں سن چکا ہوں اپنے منہ سے، مجھے غلط ہو تو مجھے تصحیح فرمائیے گا، وہ ایک خاص مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ کس طرح، اور دوسرے مکتبہ فکر کے لیے گنجائش نظر نہیں آتی علامہ صاحب آپ کی تقاریر میں، تو آپ ڈیل کس طرح کریں گے ان سے؟ کمال ہے، اب سارے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ میری تقریریں سنتے بھی ہیں اور مجھے اپنی حمایت کا یقین بھی دلاتے ہیں کہ آپ جو دین بیان کرتے ہیں واقعی میں آپ ہی کی تقاریر میں دوسرے مکاتبہ فکر کے لیے بڑی سخت زبان سن چکا ہوں، وہ سن بھی آپ چکے ہیں، تو وہ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ حق بولتے ہیں، تو حق کڑوا تو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے حق کوئی اگر مگر تھوڑا ہوتا ہے، حق پھر دیکھ کر بات تو نہیں نہ کرتا۔ جی تو آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اس کو چھوڑے بغیر آپ اتحاد قائم کر پائیں گے پاکستان کے مسلم مسالک کے مسلمانوں میں؟
کمال ہے اتحاد. میں انشاءاللہ موقع پر بتاؤں گا کن کن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. اچھا, اور کون کون لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم یعنی آپ ایم ایم اے میں شامل ہونے جا رہے ہیں, متحدہ مجلس عمل میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ؟ قبلہ میں نے جو بات کیا آپ اس پر غور کریں نا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سے رابطہ کیا, ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے رابطہ کیا ہوگا, لیکن ہے تو جس بات کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں وہ بات نہیں ہے. اچھا, متحدہ مجلس عمل نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ حضور کے غلاموں نے کیا ہے, ان لوگوں نے نہیں کیا. نہیں, ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان سے کوئی رابطہ نہیں, اور اللہ کرے وہ ہم سے رابطہ نہ بھی کریں تو بہتر ہے. نہیں, اگر کر لیں, اگر وہ آپ کے پاس آ جائے علامہ صاحب, تو آپ کا جواب کیا ہوگا ویسے؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے جو آپ کا ہے. اور ٹھیک, وہی ہے نا بھائی. ہمارے اسلام کے مقابلے میں جن کو ناموس رسالت کا مسئلہ کلثوم نواز میں نظر آیا اور مولوی خادم میں نظر نہیں آیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں نا اب کیا ہے. اب کیا یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. قبلہ, میں انتہائی ادب کے ساتھ, آپ کی زبان تو مطلب ترستے کا تو دور کی بات ہے, اس کو تو روکنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی, وہ اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ. لیکن آپ کو نہیں. اچھا, میں ایک بالکل ہٹ کے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا تعلق پالیسی سے نہیں ہے. کیا علامہ خادم رضوی صاحب, خادم حسین رضوی صاحب, جو اپنا انداز بیان شعلہ بیانی ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی آ جاتے ہیں, وہ کنٹینیو رہے گا آگے بھی, یا وہ رک جائے گا قبلہ؟ وہ الفاظ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں گے نا اہل ایمان, اہل علم, اہل اسلام, شیوخ حدیث, صوفیاء, مجذوب, وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے, تو مولوی خادم جو ہے وہ الفاظ چھوڑ دے گا. اب یہ تو نہیں نا جس کو کل واللہ نہ آتی ہو وہ مجھے دین سکھائے گا, یہ تو بات نہیں نا ہوگی. نہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ممبر رسول کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جلالی صاحب جو ہیں, اشرف جلالی صاحب, وہ بھی اگری کر چکے ہیں اس بات سے کہ ممبر رسول کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے شاید ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہوتا. جی, تو میں نے کب کہے ہیں کہ استغفر اللہ, رسول اللہ کا سارا دین جو ہے, حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. تو مومن تو ہے وہ پابند ہے شریعت اسلامیہ کا. مومن کی اپنی رائے ہے ہی نہیں ہے. اگر شریعت اسلامیہ جو ہے وہ مجھے پابند کرے گی تو میں تو پابند ہوں, پہلے بھی اسی کا پابند ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سخت باتیں کرتا ہوں, میں نے بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی ہیں. اگر کوئی موقع ملا تو میں وہ ساری بیان کر دوں گا ٹی وی پر کسی پر. سر, یہی موقع ہے علامہ صاحب, میرا خیال ہے یہی موقع ہے. تمام لوگ, میں مسئلہ ناموس رسالت کا بیان کرتا ہوں. میں مسئلہ ناموس میں مسئلہ ناموس رسالت بیان کرتا ہوں. آپ اس میں جاتے ہیں جی وہ کیا نام ہے, کدو بازار میں کیسے بک رہے تھے. بھئی میں بات اور کرتا ہوں, آپ مجھے اور طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. سر, وہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ علامہ صاحب ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اب میں آپ سے ملک کے مستقبل اور ملک کے حالات کے بارے بھی پوچھنے کا بطور عوام حق رکھتا ہوں. میری سیاست جو ہے نا وہ قبلہ بات یہ ہے کہ میری سیاست اسلام کے تابع ہے. میری سیاست جو ہے وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے. ہاں, سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں نا سب کچھ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اسلام کے تابع جو ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اس امت کے, اور آپ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی, اور آپ نے پوری دنیا کے ساتھ جنگ دی, اور آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ, فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں. فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ, فرمایا اگر میں اللہ رسول کی تابعداری چھوڑ دوں, یا جبکہ یہ ناممکن تھا. ہاں جی, علامہ خادم حسین رضوی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور گفتگو ہم سے کی, بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کچھ کراچی کے حالات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, ان سے گفتگو کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب خالد مقبول صدیقی صاحب نے. صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, میرے سامنے یہ گیلپ کا سروے موجود ہے اور اس میں
बड़ी ही मैं समझता हूँ एक मुस्बत जो है फिगर नजर आई है MQM के हवाले से, फारूक सत्तार साहब के हवाले से, और वो फिगर्स जो हैं वो बरअक्स हैं उन तमाम गुमानों के जो किए जा रहे थे कि अल्ताफ हुसैन के बाद MQM के डिफेक्शन के बाद जो बहुत हद तक PSP में हो चुकी है, शायद वो अवामी पजीराई ना रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है? और अगर आपके बद मुकाबिल में पाक सरजमीन का गैलप सर्वे देखता हूं तो उनमें भी कुछ बेहतरी आई है, वो टक्कर दे सकते हैं, क्लोज हैं वो आपके? देखिए हमारे हक में, लेकिन मैं उसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, ये सर्वे सर्वे जो है, मामला ये है कि जनवरी 2018 है, पूरे 30 साल हो गए MQM ने सियासत ये कराची और सिंध के शहरी इलाकों में इंतखाबात में हिस्सा लेना शुरू किया था। तो उस पहले इंतखाबात में जो कि बल्दियाती थे, उसमें तो बिला मुकाबला मेयर डिप्टी मेयर कराची हैदराबाद के आ गए थे। उसके बाद तकरीबन 85% मैंडेट MQM का इस शहर पे रहा है। दूसरी जानिब इस शहर के कराची के खुसूसी तौर पर हैदराबाद में भी जो आउटस्कर्ट्स हैं उसमें सिंधी बोलने वाले साथी हमारे रहते हैं, भाई रहते हैं, तो वहाँ पे पीपुल्स पार्टी का एक वोट बैंक भी मौजूद है। जो पख्तून और पंजाबी बस्तियाँ हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। PTI ने अपनी जगह बनाई है। जमात इस्लामी का जहाँ से MQM वोट लेती रही है वहाँ पे जमात इस्लामी का भी एक वोट बैंक रहा है। तो हमारे बाद अगर कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जमात पार्टियाँ हैं, उसका फैसला आप कर सकते हैं, तारीखी तौर पे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो जिस जमात का आपने नाम लिया था कि ये तो खुद किसी सियासी अमल के नतीजे में तो नहीं बनी है, किसी सियासी ज़रूरत, किसी सियासी नज़रिए, किसी सियासी प्रोसेस के तहत तो नहीं बनी है, तो खुसूसी इंतजाम। लेकिन सर ये कराची शहर की हद तक आपको नहीं लगता कि चूंकि उर्दू स्पीकर्स की तादाद एक ज्यादा है और जो दूसरी जमात जिसका आप नाम लेना भी पसंद नहीं फरमा रहे हैं, उस जमात की वो भी नुमाइंदगी उर्दू स्पीकर, उर्दू बोलने वालों की ही कर रही है? नहीं कर रही ना वो तो अपने जो यहाँ पर, लेकिन यही मामला है, शायद हमारा यही एडवांटेज है थोड़ा सा कि हमारा जो वोटर है ना वो निस्बतन ज़्यादा बाशऊर है। उसको पता है कि ये कोई सियासी जमात ही नहीं है, ये कोई सियासी इंतज़ाम ही नहीं है, कोई सियासी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ख़ास खुसूसी मामलात हैं। यही देखिए, मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि यही मामला था 93 में, इससे भी मजबूत तरीके से बनाई गई थी, उसका नाम था MQM हकीकी। ठीक है, यही तज़िये थे उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी। तब आपके पास सिद्दीकी साहब एक सेंट्रल फिगर मौजूद थी बानी की सूरत में, अब वो नहीं है, अब फकत MQM का नाम है। तो आपको नहीं लगता कि अब वो नाम तो फिर आप ये उससे फर्क पड़ जाएगा, उससे फर्क पड़ सकता है, शायद आप ये समझते हो, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा फर्क ना पड़े और इतना भी फर्क ना पड़े कि कोई हमारे साथ नंबर 2 पे आके खड़ा हो जाए। अगर फर्क पड़ेगा तो ये जो पार्टियां गुज़श्ता 30 साल में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 रही हैं, इन्हीं में से कोई आगे पीछे हो सकती है, कोई ज्यादा। देखिए मुशर्रफ साहब के दौर में जो बहुत शोर मचता है जी कि MQM ने अपनी मर्जी की वो कराई थी हल्का बंदियां, हालांकि उस वक्त MQM प्यारी नहीं थी, MMA प्यारी थी। MMA ने 6 सीटें जीती थी उस हल्का बंदियों के नतीजे में। तो ये तो कोई आ सकता है कि MMA जमा हो जाए और उसको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई सियासी जमात हुई ना और वो 12% पे हम 18% में, भाई 85% मैंडेट रहा है, कम हो गया होगा तो 65% हो गया होगा। तो ये तो ये हमारे उसकी वजह ये तो नहीं कि डिफेक्शन बहुत हुई है सिद्दीकी साहब आपकी जमात में जो लोग उधर गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि सेंटर फिगर अभी जो बानी थे वो तो अब नहीं है, तो अब शायद इंडिविजुअली अपना वोट बैंक सबका हो और जो जहां मूव कर रहा है वो वोट बैंक वही मूव कर रहा हो। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत, डॉक्टर फारूक समेत किसी का एक वोट बैंक भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पार्टी है। अब आप लोगों को बताऊं कि मुश्किल होती है, आप हमारा मुकाबला पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों से कर रहे होते हैं जो जिनका ज्यादातर का बैकग्राउंड वो है जागीरदाराना है या मजहबी है। जनाब ये बहुत हैरत अंगेज जमात थी जिसको कि पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया शायद। तो पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया जमात को, ये बहुत बड़ा जुमला कह रहे हैं सिद्दीकी साहब आप। नहीं किया ना, जी हाँ नहीं किया ना, वरना कबूल करते तो पूरे पाकिस्तान आप सेंटर में भी कोalition का हिस्सा रहे हैं, सूबे में आपकी गवर्नमेंट रही है, तो सिद्दीकी साहब अभी भी शिकायत आप कर रहे हैं कि आपको कबूल नहीं किया। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे शायद। मैं कह रहा था जिस तर्ज की जमात थी ना जी,
اچھا نہ بھی ہو اس طرح ہم کامیاب نہ بھی ہو, ہمارا طرز سیاست کامیاب ہوتا تو پاکستان کا مقدر تبدیل ہو جاتا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ ایم کیو ایم میں ایک شخص بھی الیکٹیبل نہیں ہے, الیکٹیبل ایک بھی نہیں ہے, نہ ہم کبھی کسی الیکٹیبل کو لیں گے. صدیقی صاحب آپ شاید اپنا طرز سیاست اگر ایکسپورٹ نہیں کر پائے تو اس کی وجہ پھر شاید یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے خود کو ایک لسانی جماعت بنا کے رکھا. اچھا آپ مجھے بتائیے گا پاکستان کی کسی اور جماعت کا نام جو لسانی نہ ہو؟ کیا پیپلز پارٹی اپنے کور کے لحاظ سے لسانی جماعت نہیں ہے؟ آپ بتائیے بھٹو صاحب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ سندھی بولنے والوں کی جماعت ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اردو بولنے والوں کی جماعت. ان کا ووٹر سندھی ہے اس لیے سندھی بولنے والوں کی جماعت ہے. پنجاب میں فارغ ہوتی ہے 2-3 جات کب 70s میں وزیر اعلیٰ کب پہلی دفعہ آخری دفعہ ہے؟ بھٹو صاحب 70s میں جیتے تھے, صدیقی صاحب پنجاب نے ووٹ دیا تو جیتا تھا نا سر. وہی عرض کر رہا ہوں کہ لسانیت تک صرف آپ محدود رہے, باقی تو محدود نہیں رہے. پھر یہ شکایت کیوں کہ آپ اپنا طرز سیاست ایکسپورٹ نہیں کر پائے دیگر جماعتوں میں یا دیگر صوبوں میں؟ نہیں اے این پی نہیں ہے لسانی جماعت. ٹھیک ہے, میں تو وہیں تک رہ گئی نا قبلہ, وہیں تک رہ گئی. پھر وہ آپ ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. میں تو نہیں, 2 باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاجر سیاست پورے پاکستان میں پاپولر ہو جاتی. ہاں ہم نے یہ کیا, مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پہنچا دیے. جب پورے پاکستان میں خاندانی سیاست جو ہے جاگیرداروں کو چھوڑ دیجئے, مذہبی جماعتوں میں بھی تھی, ہم نے نہیں ہونے دی اپنے اندر. اچھا میں بات موضوع سے ہٹ جاؤں گا. جی بھائی 12% کا لانے کا مقصد یہ, کل آپ ہمیں یہاں سے 8-10 سیٹیں زبردستی جتا دیں, کسی کو آنکھوں میں دھول ڈال کے سندھ کے شہری علاقوں کے بول دیں. دیکھیں یہ 12% تو ان کی مقبولیت بھی تھی, ان کی 0.12% بھی نہیں ہے. شخصیات گئی ہوں گی نا, اور کوئی بھی ایسی بڑی شخصیت نہیں گئی ہے. اگر دیکھ لیں کہ کون پرانے لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. تو انیس خان خانی بھی نہیں اس میں شامل, کارکنان سارے یہاں ہیں, اور جو کارکنان گئے ہیں جس مجبوریوں میں ان کو لے جایا گیا ہے, جن مجبوریوں میں ان کو لے جایا گیا ہے, جس طرح ڈرائی کلین کر کے لے گیا, تو وہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. انہوں نے تو انگارے جمع کر لیے اپنے پاس. چلو ٹھیک ہے جناب خالد صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سروے کو آپ نے اس لیے مسترد کیا کیونکہ آپ کے حق میں تھا, لیکن جو دوسری جماعت ہے اس کے بھی نمبرز کچھ اوپر بڑھ گئے, لہٰذا اس لیے آپ کو یہ مسترد کرتے ہیں. بہت شکریہ صدیقی صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام کا ختم, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.